مومنین کرام، ہن تھارے سامنے جناب قبلہ مولانا فیاض حسین صاحب آف کراچی او خطاب فرمے سن۔ انہاں تو بعد قبلہ علامہ غضنفر علی حیدری صاحب آف ملتان او خطاب فرمے سن۔ انہاں تو بعد مولانا فیاض حسین وجدانی صاحب، انہاں تو بعد مولانا محمد حسن سولن صاحب، انہاں تو بعد مولانا اقبال حسین خان آف ملتان، انہاں تو بعد قبلہ علامہ علی رضا نقوی صاحب آف ملتان، انہاں تو بعد مولانا ماہر فیاض عباس سیال صاحب آف جھنگ۔ یہ سارے خطیب مدرسہ جامعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے وچ موجود ہیں۔ تمام مومنین کو التماس ہے کہ سارے خطیبہ کو سن کے ویسو باواز بلندتر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ اجمعین، سیدنا و مولانا و طاہر قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی ابد العابدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صلوات۔ سب سے پہلے خداوند منان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خالق اکبر کی ذات بانیان اور آپ تمام حضرات کا یہاں پر چل کر آنا خالق اکبر کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس مشکلات دور کے اندر خالق اکبر کی ذات تمام مومنین و مومنات کی جان و مال و عزت و ناموس کی محافظت فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر اپنی خصوصی رحمات و برکات کا نزول فرمائے، اور اس پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے خالق اکبر کی ذات اپنی آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا کا دیدار نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔
माशाअल्लाह आप तमाम काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक मुसलसल सवाब आप हासिल कर रहे हैं और ये बहुत ही अजीम सवाब है। अगर आप लोग माशाअल्लाह शब जुमा हदीस किस्सा की तिलावत भी करते हैं और उसके आखिरी अल्फाज में से यही है कि जब जिस महफिल के अंदर हमारे शिया जमा हों और उस महफिल में हमारा तज़किरा हो, उस महफिल के अंदर क्या होता है, हफ़त बिहिमुल मलाइका, ऐसी महफिल को फरिश्ते अपने घेरे में ले लेते हैं, अपने एहसार में ले लेते हैं। अच्छा, ये एहसार में लेकर क्या करते हैं? जिस तरह आप भी यहाँ पे क्या पुलिसमैन आ गन आगे भी हिफाजत कर रहे हैं, ये करते क्या हैं? का वस्तगफरत लहुम, ये मलाइका उन बैठे हुए अफराद के लिए अल्लाह से मगफरत तलब करते हैं। कितनी देर तक ये इस्तगफार तलब करते रहते हैं उन बंदू के लिए? का इलाई यतफर्रकू, ये इतनी देर तक उन तमाम बंदू के लिए हम अल्लाह से मगफरत तलब करते रहते हैं जितनी देर तक ये उस महफिल में बैठे रहते हैं। तो लिहाजा आप माशाअल्लाह काफ़ी देर से बैठे हैं, देख रहा हूँ, आप थक भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, तो यकीन जानिए आपके एक एक लम्हा मलाइका की दुआ आप एक एक लम्हे शामिल हाल हो रही है। ठीक है, सलात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरी बात मुख्तसरन, चूंकि टाइम मुख्तसर होता है, देखें इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है, इस अफरा तफरी के माहौल में भी लोगों को दीन का रुझान देना और लोगों के बच्चों और बच्चियों की तरबियत करना, ये जुए शेर लाने से कम नहीं है, ये आसान नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, खालिक अकबर की ज़ात उनकी तौफीकात में खैर में इजाफा करे, और ख़ास तौर पर तौहीदी साहब की, जो इस इलाके के अंदर जो इंतहाई पसमानदा इलाका, मुआशी एतबार से, दीनी एतबार से इंतहाई बुलंद, लेकिन उसके बावजूद आपकी बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त, फिर बच्चों के लिए अलग से एक मदरसे के इंतज़ाम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं बन पाया। आप लोग तावन करें तो वो भी बन सकता है। और सबसे बड़ा स्टेप जो अभी शुरू किया गया है, वो उनने स्कूल शुरू किया है। ये यकीन जाना, स्कूल हर जगह पे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी वो नस्लें जहां से हम अपनी तरबियत की इब्तिदा करने जा रहे होते हैं, वो किसी और जगह चली जाती है, वो सारा सिस्टम वहां पे सीखती है और घर में आती है तो घर में भी खास दीनी माहौल होता नहीं है, वालिदैन अपने काम गुजार के अंदर मसरूफ होते हैं, उनको सही तरबियत करने का मौका नहीं मिलता। अब जब वही औलाद जवानी के मरहल में दाखिल होती है तो उसके रिजल्ट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर लोगों का दर्द दिल रखना, उनकी बच्चियों की और बच्चों की तालीम और तरबियत का काम करना, ये यकीनन अल्लाह की खास खुसूसियात और बरक़ात के सबब जो तौहीदी साहब को मिली हैं, उसके साथ ये हो रहा है। लिहाजा हम तमाम का ये फरीज़ा बनता है कि तौहीदी साहब के साथ हम कार्य भी करें, उनके साथ मदद करें। मदद के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये मदद ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा पैसे की मदद नहीं कर सकता तो अपनी खिदमत तो अंजाम दे सकता है। खिदमत नहीं दे, अपने बच्चे को भेज कर भी खिदमत है। कम से कम आप अपनी बच्ची को भेजेंगे तो इस मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनेगा, इसलिए कि ये तालीम और तरबियत देना या दिलवाना भी आपके ऊपर वाजिब है। सूरह तहरीम जिसकी आयत मजीद की तिलावत की गई, खालिक अकबर की ज़ात क्या फरमा रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लेकर आए हो। देखो कुरान मुख्तलिफ अंदाज में खिताब करता है। कुरान बिल्कुल फितरत की ज़बान है। ये अलग बात है कि हमने फितरत चेंज कर रखी है, लेकिन यह है फितरत की ज़बान। किस अंदाज में जाके गुफ्तगू की? एक मरतबा हम लोग आप लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, ओए फलाने इधर आओ। एक मरतबा आप उसके डायरेक्ट रिश्ते से खिताब करते हो, रिश्ते के नाम लेके बुलाते हो, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई,
یہ ڈائریکٹ رشتے کا خطاب ہے، نام نہیں ہے. تو قرآن اللہ تعالی کی ذات یہاں پر اپنے بندوں سے رشتے کے بل بوتے پہ کلام کر رہی ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لائے ہو. یعنی تمہارا اور میرا تعلق کیا ہے، اس تعلق کو روشن کیا. اور ظاہر سی بات ہے، آپ فطرت سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بیٹے کو بلاتے ہو میرے بیٹے، اے میری جان، رشتے سے تعلق، اس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی کریمانہ ہوتی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی خالق اکبر کی ذات نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم واہلیکم، تم کیا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بھی. یعنی خود نیک بن جانا، خود نمازی بن جانا، صوم و صلات کا پابند ہو جانا، اپنے اخلاق کو بہتر کر لینا، معاشرتی اقبال سے اچھے روابط قائم کر لینا، یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ اپنے اہل و عیال کا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ. یہاں پہ لفظ آگ استعمال ہوا، نار استعمال ہوا. اب یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے، یہ بھی ایک کیا ہے، لطیف نکتہ ہے. میں نے قرض بھی ہر جگہ پہ پروگرام تھا، یہاں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ آگ جل رہی ہو اور آپ کا کوئی بچہ جا رہا ہو اس آگ کی طرف، آپ اس کو کیا کہو گے؟ بیٹا آگے نہ جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے، جل جاؤ گے. بس اتنا کافی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اتنا خاموش ہو گئے، لگتا ہے کہ شاید میں کوئی خاص بات کرنے لگا. صلوات پڑے گا محمد وآل محمد. بھی اتنا کہہ دینا کافی، بیٹا نہ جاؤ، آگے آگ ہے، جلو گے، اتنا کافی ہے. اللہ نے مثال ہی ایسی دی ہے کہ خالی زبانی خرچ کافی نہیں ہے. ایک ماں باپ، متوجہ ماں باپ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے بچے کو اس آگ سے نہیں بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہ سمجھ ہے، یہ چلا جائے گا، میری بات نہیں مانے گا، بتائیں گے بھی صحیح، پکڑیں گے بھی صحیح، کیونکہ اس آگ سے بچ جائے. بس یہی کام ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر. ان تمام چیزوں سے بچانا ہے. خالی یہ کہنا کافی نہیں ہے بیٹا جماعت کے لیے، نماز کے لیے چلا جایا کرو. نہیں، بچے کے ساتھ خود جائیں، اس کو پکڑ کے لے جائیں. یہ محافل ہے، خود آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے. تو قرآن نے واضح کہہ دیا کہ خود اپنے آپ کو بچانا نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اب ظاہر سی بات، ایک مدرسہ ہے اور مدرسہ خواتین کے حوالے سے، مدرسہ اس حوالے سے چند جملے دیکھیں. معاشرہ دو چیزوں تشکیل پاتا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. انہی افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور یہ دو ہی اہم چیزیں ہیں اس معاشرے کی. اور جب تک ان میں سے کسی ایک کے اندر خرابی ہوگی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. وہ گھر صحیح نہیں چل سکے گا، وہ معاشرہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گا. لہذا دو چیزیں ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. یہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پہلے سمجھیں اور اس کے اوپر اپلائی کریں، پھر آگے بڑھیں. والد ہے یا والدہ ہے، اس کو بہترین کام کرنا پڑے گا. ضروری نہیں کہ جمع خرچ ہو، بلکہ پریکٹیکل کریں. کیسے؟ جیسے اذان ہے، ماں سر پہ دوپٹہ لے، وضو کی طرف چل پڑے. باپ نماز پڑھنے کی طرف تیاری کرنا شروع کر دے. چھوٹا بچے جو دیکھ رہا ہے اس کو کچھ نہ بولے، وہ کبھی ماں کو دیکھے گا، کبھی باپ کو دیکھے گا. یہ خاص آواز آنے کے بعد ہو کیا گیا ہے؟ یہ گھر کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ خود بخود کبھی ماں کو دیکھ رہا ہوگا، کبھی ادھر بھاگ کے جائے گا تو باپ وضو کر رہا ہے، ادھر ماں کی طرف جائے گا تو ماں اس کام میں لگی، سارے کام کو چھوڑ دیا. تو
تو ایک طرف دیکھے گا کچھ ہوا ہے، بول تو سکتا نہیں، کچھ کہہ تو سکتا نہیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے دونوں کے فنکشن کو، دونوں کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ماں نے مصلی بچھا دیا، باپ نے مصلی بچھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو تو سمجھ آئی تو جیسے وہ اذان سنے گا، یقین جانے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے جانے سے پہلے بچہ پہلے مصلی پہ بیٹھا ہوگا۔ آپ کو پہلے سے موجود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالانکہ آپ نے اس کو کہا لیا نماز پڑھنی ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے۔ اچھا اگر اذان ہو رہی ہو اور ماں باپ کسی کام میں بھی لگ جائیں تو وہ کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آج باہر نہیں جا رہے ہو۔ یہ ہے یعنی آپ نے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو لیکن اپنی زبان کے بغیر۔ وہ کیسے پریکٹیکل ہے؟ اسی طرح پریکٹیکل کریں تو دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کیسے۔ اسی طرح مثلا عورت چاہتی ہے کہ واجب پردہ کرے، اب جو بھی دیور گھر میں آئے، جو نامحرم آئے گھر کے اندر، فوراً اپنا دوپٹہ لے لے، گھر سے جیسے باہر نکلے دوپٹہ لے لے۔ اب اس کی بچی جیسے پڑھتی جو اس کو مکنا پہنا ہے، اب بچی کبھی بھی بغیر مکنے کے گھر سے نہیں جائے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، کوئی بھی بچی بغیر مکنے کے گھر باہر نہیں نکلے گی۔ اب جیسے باہر جانا ہوگا بھاگ رہی ہوگی، میرا مکنا کہاں ہے، میرا مکنا کہاں ہے، امی آپ نے چادر پہن لی، میری چادر کہاں ہے؟ آپ نے کہا نہیں چادر پہنو، آپ نے عمل کر کے دکھایا، بچہ سمجھ گیا۔ یہاں پر بھی ہماری جو محافل مجالس ہے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ اب ڈنڈے مت ماریں، لوگوں کو اخلاقیات سمجھا دیں۔ ہم بجائے ایک دوسرے کی اس طرح کی تنقید کرنے کے، ایک دوسرے ہمارا آدھا گھنٹہ اسی کو ضائع ہو جاتا ہے، فلاں فلاں کرے فلاں، نہیں، لوگوں کو اصل دین پہنچا دو، لوگ سمجھ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ اختلافات کیوں؟ جو ادھر سننے آتے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو ان کو سننے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم بھائیوں میں کیوں جھگڑا کروائیں؟ ان کو اصل بتا دو، فیصلہ خود کر لیں گے۔ ہر ایک بندے کے پاس صلاحیت موجود ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حقیقی بات کون کر رہا ہے اور ہمیں بہکا کون رہا ہے۔ مجھے میرے کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ جب سمجھ جاؤ گے یہ خود بخود اثر آ جائے گا۔ صلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے اولاد کو تربیت کرنی ہے۔ جب تک نہیں کریں گے اس کے مسائل ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، کسی طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فقط زبانی سم خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا ان تمام چیزوں کو۔ اور خاص طور پر آج کے دور کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، مختلف ریسرچ دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، جب ہمارا چونکہ پروگرام ہونے والا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ سکھ کمیونٹی کے اندر بھیکاری مجھے کہیں نظر نہیں آتے، یہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پوری سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ ایک سکھ نے کہا کہ میں اپنے سکھ کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بزرگ نے کہا اگر کام کرنا چاہتے ہو نا تو آپ عورتوں کے اوپر کام کریں، ان کو تعلیم دلوائیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ عورتوں کے اوپر کام کیا، اپنی تمام عورتوں کو ایجوکیٹ کیا، جس کا نتیجہ لے کے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پورا گھر پڑھا لکھا بن جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی جتنا بھی گیا گزرا بھیک نہیں مانگے گا۔ آج سکھ کمیونٹی میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے عورتوں کے اوپر کام کیا، ولا ان کا مذہب صحیح نہیں ہے لیکن آپ انہیں ایجوکیٹ کیا۔ اسی طرح ہمیں آپ پہ عورتوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا مختصر، چونکہ میں 5-10 منٹ میرے پاس ٹائم بچ گیا خالی، انتہائی مختصر عرض کروں کہ عورتیں کے اندر بہادری ہوگی تو ہمارے بچوں کے اندر بہادری پیدا ہوگی، عورتوں میں طہارت ہوگی تو ہمارے بچوں میں پاکیزگی آئے گی اور ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی۔ جب عورتیں ہماری مسائل نہیں جانتی کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں،
حلال و حرام کے مسائل کیا ہیں, نجاست کے مسائل کیا ہیں, تو جب وہ گھر کے اندر ہی نجاست آئے گی, وہ پاک غذا ہمیں مل ہی نہیں پائے گی, تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ تمام تر پاکیزہ کام ہم سے سرزد ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا عورتوں کی تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے, اور اسی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. دارمیہ قبلہ جانتے ہیں, ایک تاریخ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بہت سارے اس کی ڈیٹیل ہے. خاتون ہے دارمیہ جو جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں شامل تھی اور رجز پڑھا کرتی تھی, کہ اپنے مولا کی حمایت کے اندر رجز پڑھتی تھی, لوگوں کو جوش دلاتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ مولا کے ساتھ ہمت کرتے, جنگ کرتے تھے. یہ دارمیہ مولا کائنات شہید ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد یہ دارمیہ حج پہ جاتی ہے, اور حاکم شام بھی وہاں پہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے. کسی نے, جیسا چاپلوس ہوتے ہیں ہر محفل کے اندر چاپلوس ہوتے ہیں, کسی نے جا کر معاویہ کی خان کے اندر, حاکم شام کی خان کے اندر جا کے بولا کہ وہ خاتون کو آپ جانتے ہیں کیا؟ کون؟ کہ وہ دارمیہ جو جنگ صفین میں مولا کے آرمی کے اندر رجز پڑتی تھی. کہتا ہاں. کہ کیا بات ہے؟ کہ وہ بھی حج پہ آئی ہوئی ہے. کہا اچھا اس کو بلاؤ. دارمیہ خواہش نہیں کر رہی کہ میں حاکم میں وقت سے ملوں, حاکم میں وقت خواہش کر رہا ہے کہ میں دارمیہ سے بات کروں. جب بلاؤ آگے, کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کیا آج بھی, پہلے کہا صرف علی, کچھ علی کے صفات کو بیان کرو. کہا کہ اے حاکم شمس سن, اگر میں نے اپنے مولا کے صفات و کمالات کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ پورا حج کا موسم ختم ہو جائے گا, میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اچھا کچھ تو بیان کرو. کہ اب دیکھیں مومن کے جملے سنیے, کچھ تو صفات بیان کرو. کہا میرے مولا جیسے خلافت سے پہلے تھے ویسے خلافت کے بعد بھی. یہ جملے کی کاٹ کو سمجھیں. کہ میرے مولا جیسے خلافت سے پہلے تھے خلافت کے بعد بھی ویسے تھے. یعنی سمجھانا یہ چاہ رہی تھی کہ خلافت سے پہلے تیری کیا حالت تھی, اب تو کیا بن گیا ہے, اب کہاں پہنچ گیا ہے. اور کچھ اب جب سمجھ گیا نا یہ باتیں, کہا اچھا میں کچھ ہدیہ دوں تو قبول کرو گی؟ کہا کیوں نہیں, قبول کروں گی. اور پھر کہنے لگی کہ یہ ہدیہ دینے کے بعد علی علی رہے گا, تو ہوگا. ایسا نہیں ہے. اور خزانچی کو بلایا اس نے, کہ 100 سرخ بالوں والے اونٹ اس کو دے دو. یہ 100 سرخ بالوں والے اونٹ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عرب کی سب سے مہنگے ترین اونٹ ہوتے ہیں. 100 سرخ بالوں والے اونٹ اس کے حوالے کر دو. انہوں نے کیا کیا, 100 اونٹ اس کو دے دیے. اور جب 100 اونٹ لے لیے, لینے کے بعد پھر وہی بات مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں یہ 100 اونٹ دیتے. اب تک تو جب دارمیہ کی گردن جھکی ہوئی تھی, اب گردن کو بلند کیا, کہنے لگی کہ تو کیا سمجھتا ہے 100 اونٹ تو کجا 1 درہم بھی مجھے نہ دیتے. آپ 100 اونٹ کی بات کرتے, علی مجھے 1 درہم بھی نہ دیتے. کہ وہ کیوں؟ کہ علی کا خزانہ یتیموں کے لیے تھا, بیواؤں کے لیے تھا, ندار لوگوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں. علی کا خزانہ لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں ہے. آپ نے یہ واقعہ دیکھ لیا. اس واقعے سے 2 باتیں کرو, ختم کرو آپ کی بات. کہ 2 چیزیں ملتی ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ جو آج کل ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہو آپ, یہ جو ایک پیسے کے ذریعے ہمدردیاں خریدی جا رہی ہیں, ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں. میں سیاسی باتیں سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کس بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں؟ پیسوں کی بنیاد پر. اس کی بنیاد کس نے رکھی, اس بات کو سمجھیں. یہ ہارس ٹریڈنگ شروع کہاں سے ہوئی, یہ بنیادی باتیں ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا واقعہ, جو دوسرا سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان بکاؤ مال ہو سکتا ہے,
علی کے چاہنے والا کبھی بھی فروخت نہیں ہوگا. جو جتنے پیسے لگا لو. بھئی جناب ابوذر کو شام بدر کیا گیا نا, وہاں پہ جب علی کے فضائل سنے تو کیا کہا؟ حاکم صاحب نے اپنے بہت سارے جو ذہین تھا ایک غلام کو بلایا, کہا تم اگر کسی طریقے سے ابوذر کی ہمدردی ہمارے ساتھ ملا لو تمہیں آزاد کر دوں گا. اس کو 20,000 دینار دیے. درہم و دینار آگا یوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو دینار ہوتے ہیں وہ سونے کے سکے ہوتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں. 20,000 درہم دیے اور دینار دیے. کہ جاؤ آفر کرو. کس کو؟ ابوذر کو. اچھا آ گئے بھائی. ابوذر کے پاس پہنچے. حاکم شام کا غلام کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں, قبول کریں. ابوذر دیکھے کہنے لگے کیا یہ اس قسم کا ہدیہ پورے شام والوں کو مل گیا؟ اس قسم کا پورا ہدیہ پورے شام والوں کو مل گیا؟ کہ نہیں, میں آپ کے لیے خصوصی طور پر لایا ہوں. کیا میں خصوصی ہدیے نہیں لیا کرتا, اس لیے کہ یہاں سے ہمدردی خریدنے کی بو آتی ہے. میں یہ ہدیہ نہیں لوں گا. کہ آپ غریب ہو, نادار ہو, آپ کو جہاں پہ مسافر ہو, کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب توکل جناب ابوذر سنیں کہ اس وقت میرے پاس 2 روٹیاں موجود ہیں. ایک روٹی ابھی کھا لوں گا اشراط کو, اگر کل زندہ رہا تو دوسری کھا لوں گا. کہ تم غریب نہیں ہو, تمہیں ضرورت نہیں ہے. کہ خبردار دوبارہ غربت کا لفظ مت کہنا. جس کے پاس علی جیسی ولایت ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. تمہارا یہ چیزیں وہی ابوذر جب دوبارہ مدینے لایا گیا اور مدینے سے دوبارہ ربضہ, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے, بس آخری ٹائم پہنچتا ہے, بیٹا بھی فوت ہو جاتے ہیں. بیٹی بابا کی مسلسل حالت دیکھ رہی ہیں. ایک خاص کنڈیشن میں جب پہنچے نا تو ابوذر نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا اب میرا وقت اخیر ہے. دیکھو بیٹے بہت ساری چیزیں برداشت کر جاتے ہیں, لیکن بیٹیوں سے باپ کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے عجیب فطرت رکھی ہے بیٹیوں کے اندر. جیسے باپ کو بیمار دیکھیں نا بے چین ہو جاتی ہیں, کبھی اس کے پاؤں دباتی ہیں, کبھی اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتی ہیں, پوچھتے ہیں بابا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی, بابا آپ کو پانی تو نہیں چاہیے, بابا آپ کو کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ بیٹیوں کی صفت ہوتی ہے. جیسے جیسے حالت بگڑتی جا رہی ہے, جناب ابوذر کی بیٹی کی حالت بھی عجیب تر ہوتی جا رہی ہے. آخری وصیت کی, بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو اس روڈ کے اوپر, سڑک کے اوپر جا کے بیٹھ جانا. ایک قافلہ آئے گا, اس کو کہنا صحابہ رسول کا جنازہ پڑے اسے دفن کر دینا, وہ تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی, وہ مجھے دفنا دیں گے. اس لیے کہ میں نے اپنے صادق رسول سے سنا ہے کہ ابوذر تمہیں کوفے کے بہترین اشخاص دفن کریں گے, تمہیں غسل و کفن دیں گے. اب مجھے یقین ہے کہ میرے صادق نبی نے کہا ہے بندوبست ہو جائے گا. بس تھوڑی دیر گزری, ابوذر کے انتقال ہوا. جناب ابوذر کی بیٹی نے گریہ کیا, روئی اور دھوپ تھی, اپنا دوپٹہ اٹھایا, ایک کپڑا اٹھایا, بابا کے چہرے کے اوپر ڈالا, وصیت کے مطابق اس روڈ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. اتنے میں ایک قافلہ آیا. جیسے قافلہ قریب ہوا یہ بچی کھڑی ہو جاتی ہے, رو کر کہتی ہے قافلے والوں رسول کے صحابی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے, میرے ساتھ چلو اسے دفنا دو. اب یہ قافلے کے اندر کون تھے؟ جناب مالک اشتر تھے, جناب عبداللہ ابن مسعود تھے. یہ دونوں پہنچے, دیکھا ابوذر کا جنازہ ہے, سر اسے امامے اٹھا رہے, گریہ بلند کیا اور رونے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے میں غسل میں دوں گا, یہ کپڑے میں دوں گا. کوئی بیٹی کو دلاسا دے رہا تھا, کوئی غسل کفن کا اہتمام کر رہا تھا, بلکہ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے. میں کہوں گا مومنو, یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے, اس کی بھی ایک بیٹی موجود ہے. اب صحابہ آگے دفنانے کے لیے, کربلا میں صحابی رسول نہیں تھا, رسول کا لواسا موجود تھا.
وہاں پر بھی چھوٹی بچی موجود تھی اور دفلا لو تو کجا اور کبھی شمر تماچے مارتا تھا اور کبھی کوڑے مارتا تھا. جب بچی سے برداشت نہ ہوا نا بچی دوڑتی دوڑتی اس لاشا پر آئی جو چاچا عباس کا لاشا تھا. بچی اپنے چاچا کے لاشے پہ لیٹی اور کہنے لگی چاچا دیکھو او بھتیجی تماچے کر. الا لعنۃ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. باوازی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک اعلان سماعت فرما گھنو جامعہ کمرے